तीसरी वेव अब आप मौजूदा चल रही है, इसमें आप मुझसे मुत्तफिक होंगे कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो शिद्दत इख्तियार करे अगर लोग अपने घरों में क्वारंटीन कर लें और इसके इब्तदाई इलाज जो है उस पर अमल करें। क्योंकि पिछले साल जो अवाइल में देखा गया है कि कोविड-19 नमूनिया से जो लोग अस्पतालों में आते थे और अस्पतालों का रुख करते थे, उनमें बेशुमार अद्वियात इस्तेमाल की जाती थी। शायद हमारे उस वक्त मौलजीन जो थे उनको इस बीमारी के ऊपर और इसका इलाज करने पे पूरा अबूर नहीं था। बहुत सारी अद्वियात ऐसी थी जो आजकल आप नहीं इस्तेमाल कर रहे, और फिर भी हमारे जो इससे मुतासिर मरीज़ हैं वो तेज़ी से सेहतयाब हो रहे हैं। जी हाँ, ये आपने बजा फरमाया। जब वबा शुरू हुई थी तो पूरी दुनिया में एक तरह का पैनिक था, और जो बड़े बड़े इस वबा, किसी भी वबा में बहुत से साइंटिस्ट पैदा हो जाते हैं, ये हमेशा से रहा है। और वो जो अपनी तहकीक को फौरी तौर पे शाया करते हैं, और पूरी दुनिया जो परेशान हाल में होती है उस तहकीक के पीछे, और उसको तहकीक को दोबारा कंफर्म किए बगैर ही उस पर अमल शुरू कर देते हैं। एक पूरी तारीख है जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि हम क्लोरोक्विन से शुरू हुए थे, अजिथ्रोमाइसिन को कंबाइन किया गया था, वो सब चलते रहे हैं, और उसके बाद बहुत से टोटके इस्तेमाल किए गए, ढेरों टनों के हिसाब से विटामिन्स भी इस्तेमाल किए गए पूरी दुनिया में, और चलता रहा, मगर किसी एक का भी कोई एविडेंस नहीं था। और उसके बाद जितनी भी स्टडीज़ आई उन सब ने, बल्कि WHO ने क्लियरली कुछ दवाइयों के बारे में कहा कि इसे आप इस्तेमाल ना करें, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद हम यहाँ देख रहे हैं कि लोग अभी भी वो दवाएं। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अफराद इस बीमारी में मुब्तला है वो था अमेरिका, और अमेरिका में देखा जाए तो जिस तरह जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ का, वो गुज़श्ता साल दिसंबर में तो बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। तमाम उनके इंटेंसिव केयर यूनिट्स जो थे उनमें बिस्तर नहीं मिलता था दाखिले के लिए, और मेरा ख्याल वहाँ पे सबसे ज़्यादा अद्वियात इस्तेमाल की गई। कुछ वो भी अद्वियात इस्तेमाल की गई जो कि एबोला वायरस को ट्रीट करने के लिए बना के कंपनियों ने रखी हुई थी, वो स्टॉक पड़ा हुआ था और उसको इस्तेमाल किया गया। मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ चलता हूँ, वक्फे के बाद आपसे पूछूंगा कि क्या ये वेरिएंट या नई वैरायटी जो है इस वायरस की, उसमें बचने के तमाम वही तरीके होंगे जो कि हम अब तक अपनी आवाम को बता रहे हैं। हमारे साथ रहिए। जावेद साहब, आप वक्फे से पहले एक कोविड-19 के न्यू वेरिएंट की बात कर रहे थे कि एक न्यू वेरिएंट जो इसका है या नई टाइप जो है, उसके लिए हमारी जो वैक्सीन आजकल लगाई जा रही है, पहले मरहले में 60 साल की उम्र से जो उम्र रसीदा लोग थे उनको लग चुकी है एक्सपो सेंटर से लाहौर में, और दूसरे शहरों में भी लगाई जा रही है। आप क्या समझते हैं कि ये वैक्सीन, अगर इसका नया वेरिएंट आया या कोई नया स्ट्रेन आता है, उस पर भी इफ़ेक्टिव होगी ये? जी हाँ, ये बहुत एक अहम सवाल है। अभी तक जो इतलात हैं कि ये सारे वैक्सीन जो हैं ना, वो जो वेरिएंट्स हैं उनके भी इफ़ेक्टिव हैं। हमारे यहाँ जो आज का साइनोफार्म जो वैक्सीन लगाई जा रही है, जो चाइनीज़ वैक्सीन है, ये एक डेड वायरस है, उसको किल करके पूरे वायरस को किल करके उसको दोबारा उन्होंने बनाया, एजुनेट किया उन्हें। तो ये एक स्पाइक के ख़िलाफ़ नहीं है, ये पूरा वायरस है। तो अगर चेंजेस जो आई हैं वो स्पाइक के अंदर आई हैं, तो जितने वैक्सीन हैं जो स्पाइक के अगेंस्ट भी हैं वो भी अभी तक इफ़ेक्टिव होंगे। ये जो अभी करंट स्ट्रेन्स हैं इनके ख़िलाफ़ सारे इफ़ेक्टिव हैं। किस हद तक इफ़ेक्टिव हैं इसके बारे में आप बहस कर सकते हैं। जैसे अभी इत्तलात आनी शुरू हो गई हैं कि कुछ लोग जिनमें चाइनीज़ साइनोफार्म वैक्सीन लगाया गया है, 2 डोजेज़ के बाद भी उनमें वो एंटीबॉडीज़ नहीं बन पाई, तो उनको शायद तीसरे की भी ज़रूरत पड़े, मगर एक बड़ी बहुत ही महदूद तादाद में ये लोग हैं। तो इन जनरल ये अभी जितने भी वैक्सीन हैं और इस वक्त जितनी भी स्ट्रेन्स हैं उनके ख़िलाफ़ ये इफ़ेक्टिव है। लेकिन ये भी साइंटिस्ट बता रहे हैं जावेद साहब कि अगर नया वेरिएंट इसका आता भी है तो वैक्सीन में बहुत ही जल्दी साइंटिस्ट जो हैं वो चेंजेस
پیدا کر کے ایک نئی ویکسین اس ویریئنٹ کے خلاف لے آئیں گے مارکیٹ میں. جی ہاں مجھے فرمایا ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے, کوئی بھی ویکسین کے کوئی بھی چینجز جو آئیں گے جینوم میں وہ فوری طور پہ ان کا ویکسین بنا سکیں گے. آپ اس وقت حکومت پنجاب کے تعاون سے ایک گائیڈ لائن بنا رہے ہیں, یہ گائیڈ لائن جو کہ کرنٹ سیناریو اور تجربے پہ بیس کرتی ہے اور آپ کی ریسرچ پہ بیس کرتی ہے. میں اس میں اپریشیٹ کروں گا کہ وہ تھوڑی سی ایک گائیڈ لائن عوام کو بتا دیں, کیونکہ بہت ساری لوگ جو ہیں وہ پریشرائز کرتے ہیں جو معالجین ہیں ان کو کہ بھئی آپ نے یہ ادویات کیوں نہیں استعمال کی, ہمارے مریض کے لیے یہ دوا کیوں نہیں استعمال کی. اس سے علاج بجائے ٹھیک ہونے کے خراب ہوتا گیا ہے, اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ماضی میں بہت سارے ہماری قیمتی جانیں صرف اس لیے ضائع گئی ہیں کہ بے شمار ادویات ان کو لگاتے گئے. آپ اس گائیڈ لائن میں کیا سر فہرست کیا چیز رکھیں گے؟ جی آپ کا ایک بہت ہی اہم سوال ہے کہ ابھی تک جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے گائیڈ لائنس بنی تھی وہ بالکل ایویڈنس بیسڈ تھیں, جو پوری دنیا میں جہاں سے ایویڈنس ملتا رہا اس کی بنا پہ وہ بنائی گئی تھی. وہ کوئی جو اوپینین کسی ایک شخص کی وہ اوپینین نہیں تھی, اور اس میں ہم نے بڑے کلیئرلی بتایا کہ جو مائلڈ ڈیزیز ہوتی ہے اس کے لیے کچھ بھی آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو مائلڈ ڈیزیز ہے, جو ایک فلو ہے, جو عام جس طرح سے فلو ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کو کوئی بھی خاص علاج کرنے کی ضرورت نہیں. اور اس کا دورانیہ کتنی دیر تک رہتا ہے جب وائرس پھیپھڑوں میں چلا گیا؟ یہ مائلڈ ڈیزیز یوزلی پہلا ہفتہ جو ہوتا ہے اس میں آپ کو مائلڈ سمٹمز ہی ہوتے ہیں. بخار ہوا, کھانسی ہوئی, کچھ تھوڑی سی دردیں ہو گئیں, پورے جسم میں دردیں شروع ہو گئیں, گلا خراب ہو گیا, کسی لوگوں کو ڈائریا ہو گیا, یہ سمٹمز ہیں. اس میں کسی قسم کے اسپیسیفک علاج کی ضرورت نہیں ہے. ہاں ایک ضرور ہے, کسی حد تک بہت سے اسمال نمبرز میں جو اینٹی وائرل دوا دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ شاید وہ افیکٹو ہو, مگر کہاں تک کہ اس کی جو ڈیوریشن آف سمٹمز آپ کے کم کرتی ہے. مگر یاد رکھیے کہ 80% لوگ جو ہیں جن کو یہ وائرس ہوتا ہے وہ ویسے ہی ریکور کر جاتے ہیں. تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہنا کہ وہ اس کی وجہ سے ریکور کر رہے ہیں. وہ ایک نیچرل ڈسکورس جو ڈیزیز کا ہے وہ اس میں کریں. گائیڈ لائنس کی بات کریں, جو ہمارا ایکسپیرینس تھا, جو پیشنٹ سیریس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ آئی سی یو میں چلے جاتے ہیں, جن کی آکسیجن لیول بہت زیادہ ڈراپ ہو جاتا ہے, وہاں پہ اس تجربے کی بنا پر جو دنیا میں موجود ہے کہ ہم نے وہ اسٹیرائڈس کا بڑی ایک ہم نے ریکمینڈ کیے تھے. اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیرائڈس کام نہیں کرتے کچھ دنوں تک تو ایک جو اسپیشل دوائی تھی ٹوسیلیزومیب, جسے الٹیمرا کے نام سے بھی کہا جاتا ہے, اس کی لگانے کی ہم نے ایک ریکمنڈیشن دی تھی. اور اب جو اپ ڈیٹ کی جا رہی گائیڈ لائنس اس میں اسپیسیفکلی کہ کہاں پہ یہ یوز کی جائے گی اس کے متعلق بھی کچھ ریکمنڈیشنز آ جائیں گی. میرا خیال یہ بہت ہی انتہائی شدت کی بیماری ہو جائے تو شاید اس وقت, میں سرجن ہوں, میں پلمونالوجسٹ نہیں ہوں, آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایکٹیمبرا جو ہے ایک ایسی دوا ہے جو ایک تو مہنگی بھی ہے لیکن اس کو بڑے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہ آپ اپنی گائیڈ لائن میں ضرور اس قسم کی انسٹرکشن لکھیں گے؟ جی بالکل, یہ ایک 2-edged sword کہہ سکتے ہیں آپ. جہاں اس کا بہت سا فائدہ ہے, جو ایک اسٹرام بنتا ہے جب وائرس جسم میں داخل ہو کے ایک جو تبدیلی لاتا ہے جسم کے اندر, ایک طرح سے آپ کی جو باڈی ہے اس وائرس کو فائٹ کرتی ہے, تو وہ ایک بناتی ہے جو انفلیمیٹری رسپانس جسے کہتے ہیں, وہ کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے جو اپنے آپ کو ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے. یہ جو دوا ہے الٹیمرا یہ اس کو روکتا ہے, اس کو سپریس کرتا ہے, مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی قوت مدافعت بھی کم ہو جاتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا تھا بہت سی جگہوں پہ جو ہم نے کیسز کو ریویو کیا کہ جب آپ اسٹیرائڈس دیتے ہیں تو اس میں آپ کی مدافعت کم ہو جاتی ہے. جب اس کے ساتھ کمبائن کریں گے اس دوا کو جس کے 2 میکسیمم انجیکشن ریکمینڈڈ ہیں تو اس سے اور کم ہو جائے. دیکھا یہ گیا کہ لوگ 2, 3, 4 تک انجیکشن دیے, اس کے قوت مدافعت انتہائی کم ہو گئی اور اس سے سپر انفیکشن شروع ہو گئی. بہت سارے جراثیم جو ہیں انہوں نے وہ حملہ آور ہو گئے جسم پر, اور اس سے جو شدت کا مریض تھا وہ اور شدت اختیار کر کے وینٹیلیٹر پہ چلا جاتا ہے. یہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. 14,000 کے قریب ڈیتھس ہو چکی ہیں اب تک ہمارے ملک میں, اور یہ جو تیسری ویو آئی ہے جاوید صاحب اس وائرس کی, یہ نیا ویریئنٹ ہے یا وہی کووڈ-19 ہے,
لیکن کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اس شدت کی طرف مریضوں کو لے کے جائے گا؟ اور آپ کیا ریکمنڈیشن کرتے ہیں؟ حال ہی میں آپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے حکومت پنجاب کے جو وزیر صحت ہیں ان کے ساتھ، کہ لوگ جو ہیں ابھی بھی اسی قسم کے ٹیبوز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جی ویکسین ٹھیک نہیں ہے، ویکسین نہیں لگوانی چاہیے، اور لوگوں کو روک نہیں رہے، اجتماعات میں جاتے ہیں، شادیوں میں جاتے ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں ہمارے سیاستدانوں کی، اس میں قریب سے قریب تر ہو کے بغیر ماسک استعمال کیے ہوئے شامل ہوتے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو سوشل ڈسٹینسنگ، ایک کھلی اور ہوادار کمرہ، اور ہاتھوں کو بار بار صابن سے دھونا اور سینیٹائزر کا استعمال کرنا اور ماسک کا باقاعدگی سے استعمال کرنا، یہ کہ ایسے عوامل ہیں جن سے کہ یہ بیماری قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو آپ کیا ریکمنڈیشن دیں گے؟ لیکن پچھلے 1 سال سے پورا میڈیا اور مجھے جو میڈیکل پروفیشن ہے وہ ایک ہی بات پہ زور دے رہے ہیں کہ جسے اس سے بچنا ہے آپ نے، اور بچنے کا وہی طریقہ ہے جو آپ نے بتا دیا ہے کہ آپ ڈسٹینس رکھیں، آپ فیس ماسک پہنیں، آپ ہاتھ دھوئیں، اور جہاں اجتماع ہوتے ہیں وہاں ان سے آپ بچیں، اور وینٹیلیٹری کمروں میں آپ رہیں جہاں ہوادار ہو۔ مگر دیکھنے میں کیا آیا، اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہمارا جو انفیکٹیوٹی ریٹ ہے وہ بہت بڑھ چکا ہے اس وقت۔ اس پہ جو انفیکٹیوٹی ریٹ جو ہوتا ہے، جب 1 پہ ہو تو ایک بندہ ایک کو انفیکٹ کرتا ہے، وہ 12 مارچ کے قریب وہ ایک بندہ تھا 1.38 پہ چلا گیا تھا، ابھی بھی 1.2 پہ ہے۔ تو ابھی تک اس کے پھیلنے کا اندیشہ ہے۔ ہم اس بات کا شروع سے ہی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے احتیاط برتیں۔ ابھی ہماری ویکسینیشن اس سٹیج پہ نہیں پہنچی جہاں یہ کہا جا سکے کہ آپ کے پورے معاشرہ جو ہے نا وہ اس پہ پروٹیکٹ ہوگا۔ ہمارا 0.16 ہے ان 1000 پیشنٹ، بہت ہی کم لوگوں کو ویکسین لگا۔ جو بھی اس کے عوامل ہیں اس پہ بحث مقصود نہیں ہے، مگر ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے بچیں، اور اس بچنے کا طریقہ ہر وقت آپ کو بتایا جاتا ہے، اس پہ احتیاط برتیں۔ یہ جو نیا ویریئنٹ ہے اس کا جاوید صاحب، اس میں اگر ہم دیکھیں وائرس جب ہوا کے ذریعے پھیپھڑوں میں گیا تو کھانسی شروع ہو جاتی ہے، گلے میں درد بھی ہوتا ہے، اور پھر سانس لینے میں دشواری تو نہیں ہوتی، نہ آکسیجن سیچوریشن کم ہوتی ہے، اور اگر 6-7 دن تک ہوم کوارنٹین میں کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مکمل صحت یابی ہو جائے گی اس کو؟ جی ہاں بالکل، جو وائرس ہے اس کے ایک کورس سے گزرے گا، جب آپ سانس کی آپ کے ناک کے راستے یا منہ کے راستے اور جسم میں چلا گیا تو پہلے یہی ہوگا کہ کھانسی ہوگی، گلا خراب ہوگا، کچھ لوگ یہ جو باڈی رسپانس آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ یا تو وہ وائرس کو بالکل ختم کر دیتا ہے یا وائرس جو ہے نا وہ رسپانس شروع کرواتا ہے، پھر وہ گڑبڑ ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، جو کہ بہت کم لوگوں میں ہے۔ میجورٹی آف لوگ جو خود ہی اسے ریکور ہو جائیں گے، اس میں انہیں احتیاط برتنی ہے، انہیں اپنے آپ کو الگ رکھنا ہے، اور انہیں وہی جو کھانسی کا علاج کر لیا، کچھ دردیں ہو رہی ہیں اس کا علاج، بخار کا علاج کر لیا، تھوڑے سے وائٹامنز رنگ برنگے آپ استعمال کریں، لیکن اس میں کسی دوا کا کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ میں بار بار ریپیٹ کیے جا رہا ہوں اسی سوال کو، کیونکہ ہمارے ہاں اینٹی بایوٹکس استعمال کی جاتی ہیں جو وائرس کو نہیں مارتی۔ یہ وائرس اور چیز ہے، بیکٹیریا اور چیز ہے جس کے لیے اینٹی وائرس استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک جو آپ نے استعمال کرنی ہے دوا، وہ وہی ہے جو وائرس کے ایفیکٹ کو روکے گی، اس کے لیے دوائیں استعمال کرنی ہیں۔